अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह आज हम कोशिश करेंगे कि हम क़यामत की जो निशानियां हैं उनको एक सीक्वेंस में समझते हुए उस पॉइंट तक आ जाएं जिसके बारे में ये सूरत हमें बता रही है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। सुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। मौत, इस बात को पढ़ते हुए, इस बात को सुनते हुए, इस बात का तज़किरा करते हुए अक्सर व बेशतर बहुत ज़्यादा याद आती है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह ताला जितना हक़ हो उसको बेहतरीन तरीके से बयान करने की और उसको हमारे दिलों के अंदर उतारने की एक बेहतरीन राह बना दे। ज़लज़ला अगर आप देखें तो अल्लाह ताला सबको महफूज़ रखे, और जिन मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर इस वक्त भी एक बहुत डिवास्टेटिंग किस्म का ज़लज़ला आया है, अल्लाह ताला उन सबको बेहतरीन सब्र दे जो उनकी मदद की जा सकती है। आप जिन ग्राउंड्स को सुनती हैं अपने आसपास, उनके थ्रू उनकी मदद करें। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से और परेशानियों से और दुनियावी तकालीफ से महफूज़ रखे। ज़लज़ला इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर एक नेचुरल प्रोसेस है। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ क़यामत से पहले ज़लज़ला आएगा। ज़लज़ला इज़ अ प्रोसेस जो इस ज़मीन पर जब से इंसानियत बनी है ये आता है, और इसके पीछे एक पूरी साइंस मौजूद है। पहले तो लोगों को नहीं समझ आता था, बट जब जब से अब साइंटिफिक रियलिटीज़ वक्त के साथ साथ इंसान ने अपनी अकल की बेसिस पर डिकोड करना शुरू कर दिए हैं, बहुत सी रियलिटीज़, नेचुरल रियलिटीज़ को अनलॉक कर रहा है इंसान। तो अब हमें पता है कि अर्थ सरफेस की शेकिंग होती है। ये जो हमारा ज़मीन का सरफेस है, सतह ज़मीन है, इसमें एक स्पेसिफिक तरह की शेकिंग को ज़लज़ला कहा जाता है। अब ये शेकिंग क्यों होती है आपकी अर्थ सरफेस के ऊपर? आपकी अर्थ के नीचे लेयर्स हैं, दीज आर यू कैन से अर्थ प्लेट्स हैं। और बिल्कुल जैसे अगर आपने किसी मशीनरी को देखा हो जिसके अंदर स्टील प्लेट्स या आयरन प्लेट्स लगी होती हैं, फिर वहाँ पर आप स्क्रू करके दो प्लेट्स को जॉइंट करके बनाते हैं। इंसान इस ज़मीन को स्टडी करके ये जान चुका है कि इस ज़मीन के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह से लेयरिंग है, स्टेप बाय स्टेप लेयरिंग है। एंड जिस तरह से आप आसमान पर ऊपर जाते हैं, आप कहते हैं कि 7 आसमान है, कुरान कहता है अल्लाह ने 7 ज़मीनें बनाई हैं। सो मे बी दीज़ 7 ज़मीनें आर लाइक द अर्थ प्लेट्स, वल्लाहु आलम। बट अकॉर्डिंग टू साइंसेस ज़मीन के अंदर भी लेयरिंग है, और ज़मीन की लेयरिंग जो है उसके अंदर हर लेयर दूसरी लेयर से स्पेसिफिक जॉइंट्स पर कनेक्टेड है। ज़मीन की एक लेयर है जिसको लिथोस्फीयर कहते हैं। ज़ाहिर है मैं आपको इस वक्त फिजिक्स तो नहीं पढ़ा रही कि मैं आपको हर लेयर के नाम बताऊं। आप में से बहुत सी ख़वातीन बोर हो जाएंगी बिकॉज उनको लगेगा कि इट्स गेटिंग टू मच सेक्युलर। मगर ये कि इतना इल्म ज़रूर होना चाहिए जिसको हम अल्हम्दुलिल्लाह साइंटिफिक रियलिटी को समझते हुए कुरान के साथ और अहादीस के साथ कनेक्ट कर सकें। तो ज़मीन का एक सरफेस है आउट ऑफ मैनी सरफेसेस। एक तो वो सरफेस है जिस पर हम चलते हैं, और फिर इसके नीचे एक और लेयर है, फिर एक और लेयर है, फिर एक और लेयर है। तो ये जो आपका लेयरिंग सिस्टम ज़मीन का आता है, इस लेयरिंग सिस्टम में अर्थ का एक लेयर है जिसको लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर वाले एरिया से अगर एनर्जी रिलीज़ होती है तो उसकी वजह से ज़मीन का सरफेस जो है वो शेक करता है, और अ सडन वायलेंट शेकिंग ज़मीन की अगर होना शुरू हो जाए ऑन द टॉप सरफेस, इस प्रोसेस को ज़लज़ला कहते हैं। अब ये जो अर्थक्वेक है या ज़लज़ला है, ये ज़मीन पर जब से दुनिया बनी है हमेशा से आते रहे हैं, और इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है, डिज़ाइन हुआ हुआ ज़मीन का, प्लैनेट अर्थ का, कि ये इस पर आते हैं और फ्यूचर में भी आते रहेंगे। यहाँ तक कि वी विल रीच टू द पॉइंट ऑफ ज़लज़ला, द फाइनल अर्थक्वेक। हम इस फाइनल ज़मीन के ज़लज़ले तक पहुँच जाएंगे, विच विल बी द फाइनल डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्लैनेट अर्थ। जो इस ज़मीन का इख्तिताम होगा वो एक आखिरी ज़लज़ले से होगा, और फिर ज़मीन ख़त्म कर दी जाएगी। उस ज़लज़ले का ज़िक्र कुरान में अम्मा पारा में सूरत अज़-ज़लज़ला में किया गया है। ये ज़लज़ला कब आएगा? नो वन नोज़ एग्ज़ैक्ट ड्यूरेशन, के 2 साल बाद आएगा, 10 साल बाद आएगा, 200 साल के बाद आएगा, 2000 साल के बाद आएगा। इसका इसका जो टाइम पीरियड है वो किसी को भी नहीं बताया गया।
انبیاء میں سے کسی کو نہیں بتایا گیا، ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس زلزلے کے بارے میں، اس کے ایگزیکٹ پوائنٹ اور ڈیٹ کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ اب ظاہر ہے یہ اس زلزلے کی بات ہے سورۃ الزلزلہ میں، جو قرآن کی آیات میں قیامت کی نشانی کے طور پر لایا گیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں قیامت کی نشانی کے طور پر لایا گیا ہے۔ یعنی یہ زلزلہ یہاں سمجھ لیں جس کے بارے میں سورۃ الزلزلہ بات کر رہی ہے، دس از دا فائنل سائن آف قیامت، یہ بالکل آخری سائن ہے قیامت کا۔ اس کو اگر ہم سمجھ جائیں گے تو ہمیں قرآن کی سیکوینس کسی حد تک سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ میں پچھلے 3 کلاسز سے یہ بات کر رہی ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم زلزلہ پر بات کریں یا ہم قیامت کی نشانیوں پر بات کریں یا ہم قیامت کی سیکوینس پر بات کریں، اس سے زیادہ اہم وہ تھا جو ہم نے ظاہر ہے پہلے ڈسکس کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو میں اس وقت ڈسکس کر رہی ہوں وہ اہم نہیں ہے، لیکن انسان کو عملاً کیا چیز پش کرتی ہے وہ اصل میں مختلف لوگوں پر مختلف امپیکٹ آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو بڑی، جس کو آپ کہتے ہیں ٹو دا پوائنٹ ایڈوائسز، وہ کلک کرتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایکچولی واٹ از دا ایسنس وچ آئی کین ڈیرائیو فرام دا سورہ فرام اے ڈے ٹو ڈے لائف، ابھی بتائیں میں کیا ٹھیک کر سکتی ہوں، ان کو وہ اپیل کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کو موت کا ذکر، کچھ لوگوں کو قیامت کا ذکر، کچھ لوگوں کو قیامت کی نشانیاں، یہ واقعی بہت اپیل کرتی ہیں۔ تو جب بھی آپ دیکھیں نا قرآن میں کمبینیشن ہے، ڈائریکٹ نصیحتیں بھی ہیں، لا تشرک باللہ، یہ ڈائریکٹ نصیحت ہے، موت سے ڈرا کر حساب کتاب کا بتا کر اس کے تھرو بھی نصیحت کی گئی ہے، جنت کی نعمتوں کا بتا کر اس کے ساتھ بھی نصیحت کر دی گئی ہے، اللہ کی مخلوقات کے ساتھ بہترین معاملہ کرو اس کے تھرو بھی نصیحت کی گئی ہے۔ سو کیونکہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے تو قرآن نے ہر انداز اڈاپٹ کیا ہے جس سے بھی انسان اپنی اصلاح کر سکے۔ تو جب ہم قیامت کی نشانیوں پر جاتے ہیں اور سورۃ الزلزلہ کے ارتھ کویک کی بات کرتے ہیں تو یہ ارتھ کویک اصل میں حدیث اور قرآن کے مطابق ول بی دا فائنل سائن آف قیامہ، یعنی یہ زلزلہ اس وقت آئے گا جب قیامت کی باقی ساری نشانیاں مکمل ہو چکی ہوں گی، امام مہدی آ چکے ہوں گے، جا چکے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دوبارہ، یعنی آپ کا رفع آسمانی جو ہوا تھا اب آپ کا نزول آسمانی، آسمان سے آپ کا اترنا ہو چکا ہوگا، دجال بھی آ چکا ہوگا، یاجوج ماجوج آ کر کرپشن پھیلا کر ختم ہو چکے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے، کعبہ ڈسٹروائے کیا جا چکا، دخان زمین کو کور کر چکا، سورج ویسٹ سے طلوع، سن رائز اس کا ہو چکا، دابا جس بیسٹ کا ذکر آتا ہے احادیث میں وہ بھی آ چکا اور انسانوں سے کلام بھی کر چکا، یعنی یہ سارے سائنس ہو جائیں گے، تب جا کر الزلزلہ جس کا یہاں ذکر ہے وہ آئے گا۔ تمام سائنس مکمل ہو چکے ہوں گے اور آخری قیامت کا سائن پورا ہوگا ود دا فائنل ارتھ کویک جس کا ذکر سورۃ الزلزلہ میں آیا ہے۔ اب یہاں تک آپ کو بات مجھے امید ہے سمجھ آ گئی، اتنی ایکسپلینیشن بیسک سورۃ الزلزلہ کے انسیڈنٹ کے بارے میں تھی۔ اب میں آپ کو ایک سٹیپ پیچھے لے کے جا رہی ہوں سورۃ الزلزلہ کے ایونٹ سے، یعنی ابھی زلزلہ نہیں آیا، ابھی وہ فائنل سائن نہیں آیا، اس سے پہلے کی ایک چھوٹی سی تصویر میں آپ کے سامنے رکھوں گی، اور اسی تصویر میں آپ کو قصہ ملے گا جس کو میں نے نام دیا ہے قصۃ قادمۃ الانسانیہ، دا اپ کمنگ اسٹوری آف ہیومینٹی۔ یہ جو میں آج ابھی بات اپنی اب جس ایکسپلینیشن سے شروع کرنے جا رہی ہوں وہاں حقیقت ہے جو آنے والے وقت میں انسانیت نے فیس کرنی ہے، اٹس اے فیکٹ، ہم سب انسان، میری تو کم سے کم یہی دعا ہے کہ یہ جہاں سے میں ابھی آپ کو جس پوائنٹ آف ورلڈ سے میں آپ کو ابھی اپنا ذکر کرنے جاؤں گی کہ یہ ایک نشانی ہوگی جس کے بعد پھر یہ نشانی ہوگی پھر یہ ہوگی، میری اور ہم سب کی خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ ان نشانیوں سے پہلے ہمیں اس دنیا سے اٹھا لے، اپنے پاس بلا لے، اپنی رحمت میں جگہ دے دے، ہماری قبروں میں جنت کی کھڑکی کھول دے، ہم سب کی خواہش اور تمنا یہی ہونی چاہیے، لیکن اللہ کے ہاتھ میں ہے معاملات، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایک وقت اس دنیا پر آئے گا، وہ وقت ہوگا جس وقت عیسیٰ علیہ السلام جا چکے، دجال ختم ہو چکا، یاجوج ماجوج کا معاملہ ہو چکا، یہ اس کے بعد کی بات بتا رہی ہوں۔ ایک آگ یمن سے اٹھے گی، یمن وہ ایریا جس کو آپ سیریا بھی کہتے ہیں، جارڈن کہتے ہیں، ایک آگ یمن سے اٹھے گی، اٹ ول بی اے ہیوج فائر، اور اس آگ کا مقصد ہوگا ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہی میں ساری بات کرنے جا رہی ہوں، یعنی میں اب جتنی بات یہاں اس پوائنٹ سے شروع کر رہی ہوں اس میں جتنا میں آنے والے وقت کے بارے میں یہ اسٹوری بنا کر آپ کو بتا رہی ہوں، دس از آل بیسڈ آن قرآن اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ یمن سے ایک ہیوج فائر اٹھے گی جس کا مقصد ہوگا، اور اس کا مقصد ہوگا لوگوں کو ارض المحشر کی طرف ڈرائیو کرنا، لوگوں کو اس زمین کی طرف جمع کرنا جہاں پر پھر ان کو ایک وقت دیا جائے گا، ارض المحشر۔ اب اس وقت زمین میں جتنے بھی لوگ ہوں گے جو رہ گئے ہوں گے ان کو لینڈ آف محشر کی طرف یہ آگ پش کرے گی،
یعنی اس وقت زمین میں جتنے بھی لوگ ہوں گے ابن کثیر کی ایکسپلینیشن کے مطابق ارض المحشر کی طرف ان کو ڈائریکٹ کیا جائے گا، اور ابن کثیر مینشن کرتے ہیں کہ یہ ارض المحشر پلانٹ ارتھ پر کون سا ایریا ہوگا. اکارڈنگ ٹو احادیث ابن کثیر مینشن کرتے ہیں دس ول بی دا لینڈ آف شام، یعنی جس کو آپ آج کرنٹ جیولوجیکل بیسس پر سیریا کہتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اسی کو ارض المحشر بنایا جائے گا. پھر جب لوگوں کو یہ آگ فیس کرنی ہوگی، دیکھیں بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں دیز آر اوور لیپنگ ایپیسوڈ، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور قیامت آ گئی. جب ہم وقت کو اور قیامت کی نشانیوں کو اور بہت سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز کو اپنے ٹائم کے حساب سے سمجھتے ہیں نا، تو ہم ٹھوکر کھاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ادھر آگ بڑھے گی، ادھر اگلا قدم روز ارض المحشر کا ہو جائے گا، اس سے اگلا قدم جو ہے وہ ہوا چلے گی، اس سے آگے جو ہے وہ جانور ہوگا. ایسے یہ اسپیڈ میں کام نہیں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. جیسے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں میجورٹی اسپیڈ میں نہیں قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو بعض اوقات فوراً دور کر دیتا ہے، بعض اوقات کسی مشکل میں ہمیں رکھتا ہے. اس کے اپنے ٹائمنگز ہوتے ہیں، اس کے اپنے اوقات ہوتے ہیں، اس کی بنائی ہوئی تقدیر کے اپنے انٹرولز ہوتے ہیں، اس کی بنائی ہوئی قدر کے اپنے اسپیکٹس ہوتے ہیں، وہ ہمارے ٹائمنگز پر نہیں چلتے ہیں. تو اب اکارڈنگ ٹو اسکالرز جو انہوں نے احادیث سے سمجھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ارض المحشر یعنی شام کی طرف آگ لوگوں کو دھکیلتی ہوئی لے آئے گی، اب یہاں لوگ کچھ سال رہیں گے. اتنا رہیں گے کہ پیپل ول اسٹارٹ لیونگ اے نارمل لائف. یعنی وہ آگ جس نے ڈریگ کر کے لوگوں کو ادھر پش کیا تھا، اب ٹو سرٹن ایکسٹینٹ دے ول اسٹارٹ اسپینڈنگ اے سارٹ آف نارمل لائف. یہ انسانی زمین کی زندگی کی ایک بائی ڈیفالٹ نیچر ہے. کتنا بڑا غم آپ پر آئے، کتنی بڑی پریشانی آپ پر آئے، کتنا بڑا ڈیزاسٹر زندگی میں ہو جائے، وتھ پیسج آف ٹائم انسان بھولتا ہے. انسان ہے نا، وتھ پیسج آف ٹائم وہ اتنی ریگولر روٹین میں آ جاتا ہے. وتھ پیسج آف ٹائم وہ اپنے روٹین کے کام اور اپنی زندگی گزارنے کے اینگلز کو کور کرنے لگ جاتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ جب یہ ہیوج فائر یمن سے لوگوں کو شام کی طرف دھکیل دے گی تو کچھ عرصہ لوگ یہاں رہیں گے، کچھ سال لوگ یہاں رہیں گے، اور پھر وہ نارمل زندگی گزاریں گے. پھر ایک دن اچانک سے اللہ تعالیٰ بہت ٹھنڈی ہوا چلائیں گے، کولڈ ونڈ چلے گی. حدیث میں ٹرمینالوجی آتی ہے ریح باردتن. ریح باردتن ویری کولڈ ویو، جیسے سائبیرین ویوز نہیں چلتی ہیں، یا بعض علاقوں میں جہاں پر سنو فال ہوتی ہے ان سے قریب کے جو سٹیز ہوتے ہیں، سنو فال کے بعد وہاں پر جو ہوا چلتی ہے دیٹ از ایکچولی ریح باردتن. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق جب یہ ریح باردتن چلے گی تو اس وقت جتنے بھی مومنین ہوں گے ابھی سب ختم نہیں ہوئے ہیں، ابھی مومنین ہیں، تو جتنے بھی مومنین ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق ہر مومن کو یہ ریح باردہ ٹچ کرے گی. ہر مومن کو، یعنی جو بھی مومن اس وقت الائیو ہوگا اس کو یہ ریح باردہ ٹچ کرے گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق چاہے مومن پہاڑ کے اندر بھی ہوگا وہ ہوا اس کو ٹچ کرے گی. اور جیسے جیسے مومن کو ہوا ٹچ کرتی جائے گی ہی ول ڈائی. یعنی مومنین کو ایک ایزی ڈیتھ بیفور الساعہ دے دی جائے گی. جس جس مومن کو یہ ہوا ٹچ کرے گی ریح باردہ اس کا انتقال ہو جائے گا. یہاں تک کہ اب زمین پر ایک بھی مومن بچے گا نہیں، سب کا انتقال ہو جائے گا، سب کو موت آ جائے گی. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اب یہ وہ زمین ہے جس پہ آبادی ہے، جس پر لوگ ہیں، لیکن اب اس کے اوپر کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا رہا نہیں. اب کوئی اللہ کہنے والا رہا نہیں، یا اس ہوا نے تمام مومنین کی زندگی لے لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں الفاظ آتے ہیں، آپ نے فرمایا فَيَبْقَى شِرَارُ الْخَلْقِ. یعنی اب اس پوائنٹ پر جب سب مومنین کا انتقال ہو جائے گا، اب اس زمین پر صرف ورسٹ آف دا کریشن رہ جائیں گے. صرف وہ انسان رہ جائیں گے جو اپنی مخلوق کا سب سے بڑا شر تھے. جیسے آپ قرآن میں پڑھتے ہیں شر البریہ، ارض المحشر میں اب جتنے لوگ پہنچے تھے ان میں سے مومنین سب کو یہ ہوا ٹچ کرے گی اور ان کا انتقال ہو جائے گا. اب صرف شرار الخلق باقی رہ جائیں گے. ارض المحشر میں صرف اب یہ لوگ رہ گئے جو شر پھیلانے والے تھے. اور ان کی جو کریکٹرسٹک ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتائی، لا یعرفون معروفا ولا ینکرون منکرا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اچھائی کو پہچان نہیں سکیں گے اور گناہ کو منکر کو چھوڑنا جانتے نہیں ہوں گے. اب اٹ مینس دے آر کمپلیٹلی کافر جو زمین پر رہ جائیں گے. اب کیا ہوگا؟ نو احادیث ہمیں آگے کی کہانی کیا بتاتے ہیں. اب یہ ہوگا کہ شیطان ان انسانوں کے پاس انسان کی شکل میں آئے گا اور شیطان انسانوں سے کہے گا الا تستجیبون، کیا تم میری بات مانو گے؟ کیا تم میری بات پر رسپونڈ کرو گے؟ ول یو گونا لسن می؟ تو جب شیطان یہ سوال کرے گا تو لوگ شیطان سے پوچھیں گے کیا بات کرنی ہے تمہیں، کیا کہنا چاہتے ہو؟
تو شیطان حدیث کے مطابق ان لوگوں کو جو آلریڈی کافر ہیں ان کو بتوں کی پوجا کی دعوت دے گا، ان کو آئیڈلز کی ورشپ کا کہے گا۔ اب ظاہر ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو حق کا پتہ ہی نہیں ہے، جو منکر کے درمیان میں ڈفرینسیشن کر ہی نہیں سکتے، بیکاز انہوں نے اپنی زندگی سے بینیفٹ نہیں اٹھایا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں، جبکہ اللہ نے ان کو عقل مخلوق بنایا تھا، ایک اشرف مخلوق بنایا تھا، اللہ نے ان کو عقل دی تھی، اللہ نے ان کو انڈرسٹینڈنگ دی تھی، اللہ نے ان کو فار سائٹڈنس دی تھی، اللہ نے ان کو انسان بنایا تھا ایز کمپیئر ٹو دیگر مخلوقات۔ انہوں نے دنیا کے پیچھے بھاگ کر بار بار حق کا ڈینائی کیا، ناؤ دے آر دا لیفٹ کافر۔ اور جب شیطان ان سے کہے گا آئیڈل ورشپنگ کا، تو معروف کو تو پہچانتے نہیں ہوں گے، نیکی کو پہچانتے نہیں ہوں گے، منکر میں ڈفرینسیشن نہیں کر سکتے ہوں گے، سو دے ول اسٹارٹ فالوئنگ دس انسان جو کہ اصل میں شیطان تھا، اور یہ لوگ بتوں کی عبادت شروع کر دیں گے۔ اگین حدیث بتاتی ہے، جس کا مفہوم کے مطابق یہ ایک ڈپکشن بنتا ہے کہ اب کچھ عرصہ یہ لوگ اسی کیپیسٹی میں لائف گزاریں گے، یعنی اپنی شرک کی کیفیت میں یہ لوگ زندگی گزاریں گے، اور جب یہ اپنی زندگی میں ذرا تھوڑا سا نارمل ہو جائیں گے، اگین دنیا ہے، انسان ہے، forgetfulness ہے، نسیان ہے، they will start living their lives۔ جب وہ اس کے عادی ہو جائیں گے تو اللہ ایک دن اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا اور وہ پہلے سور میں پھونک ماریں گے، فرسٹ بلو ان دا ٹرمپٹ، دس ول بی دا فرسٹ نفخہ۔ الحمدللہ آپ میں سے وہ سب بہنیں جو میرے ساتھ آلموسٹ مارچ 2020 سے ہیں، اور ہم آن اینڈ آف اما پارا کی صورتوں کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو کانسیپٹ آف نفخۃن، دا فرسٹ نفخہ، دا سیکنڈ نفخہ، اس کے اوپر میں نے آپ کو آن اینڈ آف ڈسکرپشنس اور ڈیٹیلس بتائی ہیں۔ تو جب اللہ حکم دے گا اسرافیل علیہ السلام کو کہ وہ ٹرمپٹ میں سور میں پھونک ماریں، دس ول بی دا فرسٹ نفخہ۔ اب جیسے ہی اسرافیل سور میں پھونکیں گے تو لوگوں کو ایک بہت ہی بھیانک لاؤڈ آواز آنا شروع ہو جائے گی، اور حدیث بتاتی ہے کہ اس آواز سے وہ اتنا گھبرائیں گے، اتنا ٹیریفائڈ ہوں گے کہ وہ گھبرا کر کبھی دائیں دیکھیں گے، کبھی بائیں دیکھیں گے، کبھی دائیں دیکھیں گے، کبھی بائیں دیکھیں گے۔ جیسے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھی ہیں اپنے کاموں میں بزی ہیں، پھر ایک دم سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آتی ہے، کبھی ادھر دیکھتی ہیں ادھر دیکھتی ہیں، بیکاز انسان کی اورینٹیشن ایک دم سے جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور اس کو پتہ نہیں چلتا کہ آواز آئی کدھر سے ہے، تو آپ دائیں بائیں ایک پریشانی میں، ہیسٹینس میں دیکھتی ہیں۔ یہ لوگ بھی یہی کریں گے کہ یہ لوگ گھبرا کر دائیں بائیں دیکھیں گے۔ حدیث میں الفاظ آتا ہے اصغى لیتا و رفع لیتا، یعنی ان کو آئیڈیا نہیں ہوگا کہ اتنی ہیوج ساؤنڈ آ کہاں سے رہی ہے، کون سی آواز ہے جو ہم سن رہے ہیں، اور وہ اس آواز کے اندر سنیں، ذہن میں رکھیں، لائک اٹس اے کانسٹنٹ ساؤنڈ۔ حدیث کے مطابق جب آپ اس قرآن میں آنے والے ٹرمپٹ کا ذکر پڑھتے ہیں اور ایکسپلینیشن سنتے ہیں، اور جب آپ اس سور کو سوچتے ہیں اور اگر آپ اس کو ٹیلی کرتے ہیں، جو آواز سور میں پھونکی جاتی ہے، اسرافیل علیہ السلام ول کیپ آن بلوئنگ دس فرسٹ ٹرمپٹ، وہ پھونک مارتے رہیں گے، بیکاز وہ عام کوئی انسان تو ہے نہیں، اٹس اے اسپیسیفک فرشتہ ایکسکلوسیولی اسائنڈ فار دس ٹاسک، وہ پھونک مارتے رہیں گے، اٹ ول بی اے کانسٹنٹ ڈسٹربنگ اینڈ ٹیریفائنگ ساؤنڈ۔ یہ ہے پہلا انسان حدیث کے مطابق جو اس سور کی آواز کو سننا شروع کرے گا، یعنی سب سے پہلا انسان جس کو سور کی آواز آئے گی، ہی ول بی بزی ان ہز ڈیلی ایکٹیویٹیز۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں یلود حودن ابلی، یہ وہ انسان ہوگا جو اپنے اونٹوں کو کسی پونڈ کی طرف پانی پلانے کے لیے لے جا رہا ہوگا، وہ سب سے پہلے سور کی آواز سنے گا۔ اور احادیث آپ نے اکثر سنی ہے، احادیث بتاتی ہیں کہ لوگ روٹین کے کاموں میں بزی ہوں گے جب وہ اس سور کی آواز کو سنیں گے۔ کئی نریشنز میں آتا ہے کہ بازاروں میں کپڑے کاٹے جا رہے ہوں گے، یعنی ٹرانزیکشنز ہو رہے ہوں گے، لوگ شاپنگز کر رہے ہوں گے، لوگ اپنی ڈیلی ٹاسک میں بزی ہوں گے۔ کئی احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جس وقت سور پھونکا جائے گا اور انسان سنے گا، اس کا نوالا اس کے ہاتھ میں ہوگا، اینڈ ہی واز اباؤٹ ٹو ٹیک اٹ ان ہز ماؤتھ، جب اس کو سور کی آواز آئے گی۔ دس از the same you can say a depiction جو قرآن نے کہی ہے، هل اتاک حدیث الغاشیہ، it sounds like terrifying stuff، جس سے لوگوں کے اوپر غشی کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ تمہارے پاس اس وقت کی خبریں آئی ہیں جس وقت انسانوں کے اوپر ایک نشہ سا، ایک غشی سی طاری ہو جائے گی۔ they will be in disoriented state، ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ ان کی سراؤنڈنگ میں ہو کیا رہا ہے، ان کو کیا پرابلم ہے، ان کے آس پاس ہو کیا رہا ہے۔ تو ایسی آواز لوگوں کو پھر کور کر لے گی، اور اتنا کانسٹنٹ ڈسٹربنگ ساؤنڈ ہوگا کہ کہتے ہیں کہ لوگ بھول جائیں گے what they were doing before listening this sound، وہ جو بھی ڈیلی ایکٹیویٹیز کر رہے تھے وہ بھول ہی جائیں گے کہ وہ کیا کر رہے تھے، کہ یہ آواز کیسی ہے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اور اتنے خوفزدہ ہوں گے، اتنے خوفزدہ ہوں گے کہ وہ جو کیفیت قرآن میں آیت میں آتی ہے نا، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن سور پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، سب کپ کپا اٹھیں گے جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہے،
یعنی مخلوقات کی مخلوقات جو بھی اس وقت ایگزسٹنگ ہوں گی وہ سب اس آواز سے شیک کرنے لگ جائیں گے. اب یہ پہلا ٹرمپٹ ہے، دس از دا فرسٹ نفخہ جو بج رہا ہے، جو بولے جا رہا ہے، اور اسرافیل اسی میں پھونکے جا رہے ہیں. فرسٹ نفخہ ہوگا، لوگ خوف سے شیک ہونے لگ جائیں گے. اور یہی وہ وقت ہوگا. ناؤ یو کین ریلیٹ ٹو دا بیوٹی آف اسلام. ہم قرآن میں اسکیٹرڈ آیات پڑھتے ہیں نا، ہم قرآن میں قیامت کے ذکر کا تذکرہ مختلف صورتوں میں پڑھتے ہیں، احادیث میں مختلف احادیث میں پڑھتے ہیں. بٹ جو قرآن کا طالب علم ہوتا ہے، جو تفکر کر سکتا ہے، جو تدبر کر سکتا ہے، جو قرآن پر وقت لگا سکتا ہے، وہ پھر ایونٹس کو کمبائن کر سکتا ہے. ہم یہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ دیز آر 100% ایگزیکٹ اوور لیپنگ ایپیسوڈس آف دا ایونٹس. ہاں، لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا عقل اور شعور دیا ہے کہ وہ حدیث اور قرآن کی آیات کو جمع کر کے اپنے سامنے ایک ایسی تصویر ضرور بنا سکتا ہے جس سے اس کو سبق ملنا شروع ہو جائے، جس سے اس پر ایک کیفیت آئے، جو کیفیت اس کو اس آنے والے قیامت کے دن کے بارے میں اتنا الرٹ کر دے کہ وہ اپنی آج کی زندگی میں گناہوں کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کو روک لے. تو کیا ہوگا کہ جس وقت سور پھونکا جا رہا ہوگا، لوگ ٹیریفائڈ ہوں گے، لوگ کانپ رہے ہوں گے، جو کچھ زمین اور آسمانوں میں مخلوقات ہیں وہ گھبرائی ہوئی ہوں گی. اور اسی وقت کے لیے آتا ہے اذا الشمس کوورت. یہ وہ وقت ہوگا جب سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، سورج زمین میں کولیپس کر جائے گا، سورج زمین میں آ کے دھس جائے گا. یہی وہ وقت ہوگا، ادھر لوگ گھبرا رہے ہیں، ادھر سورج جو ہے اس کی روشنی مدھم 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 مدھم، یہاں تک کہ سورج بھی آ کے اس آواز کی وجہ سے زمین کے کسی حصے پہ گرے گا. سائملٹینیسلی قرآن کہتا ہے وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ. جو ستارے ہیں آسمان پر وہ ڈم ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ ماند پڑنے شروع ہو جائیں گے. اب آپ یہ سچویشن ذرا دیکھیں، کیا لوگ زندہ ہیں؟ بالکل ابھی لوگ زندہ ہیں، وہ ٹیریفائنگ سٹیج میں ہیں. اور سور کی آواز کیا آ رہی ہے؟ سور کی آواز ساتھ ساتھ چل رہی ہے. ابھی اسرافیل جو ہیں وہ پہلا ٹرمپٹ بلو کر رہے ہیں. اینڈ اٹس اے کانسٹنٹ پنچنگ ڈسٹربنگ ٹیریفائنگ ساؤنڈ. اٹس اے کانسٹنٹ ساؤنڈ. ساتھ ساتھ آواز سور کی پھونکی جا رہی ہے. سورج گر گیا زمین پہ کہیں سی جگہ پر آ کے، قریب آتے 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 اور ستارے مان پڑنے لگ گئے. سائملٹینیسلی زمین پر لوگ موجود ہیں. اور کس کیفیت میں موجود ہے؟ پریشانی اپون پریشانی، رائٹ لیفٹ بھاگ رہے ہیں ٹیریفائڈ سٹیج میں. اسی کے لیے قرآن نے کہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ. یہ وہ دن ہوگا جس دن لوگ، ہر انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے بیٹے سے. یہ وہ وقت ہوگا جب یہ سب بھی ہو رہا ہے، سائملٹینیسلی سور پھونکا جا رہا ہے، اور کیا ہوگا؟ آسمان پھٹ جائے گا. سورج گر گیا، ستارے ماند ہو گئے، آسمان ول رپ اپارٹ. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. آسمان پھٹ گیا. اور کیا ہوا؟ یہ جو آس پاس جتنی دیگر مخلوقات تھیں انسانوں کے علاوہ، جو بیسٹ تھے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جو جانور تھے، اب وہ بھی پریشان ہو کر دائیں بائیں بھاگنا شروع کر دیں گے. جنگل میں جانور صرف شیر کا رورنگ سنتے ہیں نا تو وہ ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ٹرمپٹ کی آواز ول بی دا ڈسٹربنگ ساؤنڈ، موسٹ ڈسٹربنگ ساؤنڈ آن دا پلانٹ ارتھ، جو اس سے پہلے مخلوقات نے کبھی نہیں سنی ہوگی. اور وہ گھبرا کر جانور بھی ادھر سے ادھر بھاگنے لگ جائیں گے. اب اس پوری سچویشن میں وہی وقت ہے جس کو نفسی نفسی کا عالم کہتے ہیں. اور قرآن نے کہا ہے کہ لوگ اپنا حال بھول جائیں گے کہ وہ کس حال میں بھاگ رہے ہیں. جو 9 منتھ پریگننٹ عورت ہوگی اس کا حمل ڈراپ ہو جائے گا، اس کا بچہ ضائع ہو جائے گا. لوگ اپنے ایسٹس بھول جائیں گے، لوگ اس دنیا کو ابینڈن کر دیں گے. 2 منٹ کے لیے سوچیں، آپ کی رولس رائس کھڑی ہوئی ہے آپ کے گیراج میں، یا آپ کی لینڈ کروزر کھڑی ہے، یا آپ کی ویگو کھڑی ہے، یا آپ کی کرولا کھڑی ہے، یا آپ کی سیوک کھڑی ہے. یو ول فورگیٹ اباؤٹ ایوری تھنگ. آپ کی لاکر میں کتنا آپ کا جولری اور کتنے آپ کے جو ہیں وہ ڈائمنڈیز رکھے ہوئے ہیں. یو ول فورگیٹ ایوری تھنگ، یو ول ابینڈن ایوری تھنگ. آپ کی وارڈروب میں کون سے کپڑے آپ کو فکر نہیں ہوگی. آپ کی چیک بک کہاں ہے آپ کو فکر نہیں ہوگی. ویئر از مائی اسٹیمپ جو میں چیک بک پر لگاتی ہوں. کسی انسان کو کچھ یاد نہیں رہے گا. اس ٹیریفائنگ سچویشن میں لوگ یہاں سے وہاں بوکھلا کر بے چین ہو کر دوڑنا شروع کر دیں گے. اب لوگ بھی بھاگ رہے ہیں، آسمان پھٹ رہا ہے، سورج گر گیا ہے، ستارے ظاہر مان پڑ گئے. جب آسمان بھی کھلنا شروع ہو جائے گا نا، اس آسمان کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ آیت کا مفہوم آتا ہے کہ آسمان شیٹس کی طرح کھلنا شروع ہو جائے گا. اور انسان بھی بھاگ رہے ہیں بے چینی میں، سب کچھ چھوڑ کر، سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے. اور سائملٹینیسلی ساتھ ساتھ جانور بھی بھاگ رہے ہیں. پھر قرآن ایک تصویر بتاتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. سمندر بوائل کرنے لگ جائیں گے، ببل کرنے لگ جائیں گے. ان کا ٹیمپریچر ہائی ہو جائے گا، اتنا ہائی ہوگا کہ دے ول لٹ اپ، آگ لگ جائے گی سمندروں کے اندر. ایک کیوس ہے جس کو قرآن نے مینشن کیا ہے. اس کیوس کو قرآن کی آیت کہتی ہے وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. اتنا لمبا سور پھونک رہے ہیں اسرافیل اللہ کے حکم سے کہ وہ چلتا جائے گا چلتا جائے گا چلتا جائے گا. اب آپ یہ سارے سٹیپس دیکھ رہی ہیں. دس از ہیپننگ ود ان دا فرسٹ سور، فرسٹ نفخہ.
اور ٹیریفائنگ اسٹیج انسان کی جو ہے نا وہ اگر کانسٹنٹ رہے، ٹیریفائنگ اسٹیج، کوئی اس کو الیکٹرک شاک نہیں لگ رہا ہے ابھی، صرف خوف زدہ ہے، انسان کی کانسٹنٹ خوف زدہ کی کیفیت اس کے دل کو بند کر سکتی ہے. سیم تھنگ ول ہیپن آن دیٹ ڈے ود دس فرسٹ نفخہ. اتنے خوف زدہ لوگ ہوں گے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کہ بھاگتے دوڑتے دائیں بائیں جاتے ہوئے الٹیمیٹلی لوگ خوف سے مرنا شروع ہو جائیں گے، کارڈیاک اریسٹ ہونے لگ جائیں گے، پیرالائزڈ ہونے لگ جائیں گے، ان کا دل کام کرنا بند کر دے گا، ان کا دماغ سوچنا بند کر دے گا. اور ایک وقت آئے گا اس زمین پر، یہ سور چلے جا رہا ہے فرسٹ نفخہ، ہی از اسٹل بلوئنگ ان دا ٹرمپٹ اسرافیل، اور ایک وقت آئے گا کہ اس زمین پر ہر انسان کو موت آ جائے گی. اب تک جتنے کافر زمین پر رہ گئے تھے، مومنین کو تو پہلے ہی اٹھا لیا تھا ریح باردہ کے بعد. اب جتنے کافر زمین پر تھے اس فرسٹ نفخہ کے اندر یہ چلتا جا رہا ہے یہاں تک کہ ہر انسان کو موت آ جائے گی. نہ صرف انسان، تمام مخلوقات کو موت آ جائے گی. ایون دو احادیث کے مفہوم کے مطابق ایک ایک کر کے مخلوقات سب ڈیتھ کو فیس کریں گی، یہاں تک کہ فرشتے بھی موت کو فیس کریں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے، جس میں حدیث میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم. 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کس کے لیے آج ساری سلطنت ہے، کس کے لیے آج ساری سلطنت ہے، کس کے لیے آج ساری سلطنت ہے. کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. اب یہ سور کی آواز یہاں آ کے رکے گی اللہ کے اس ارشاد سے پہلے. وہ جو پہلا سور پھونکا تھا اسرافیل نے، وہ اس وقت تک چلے گا جب تک کہ تمام مخلوقات مر نہیں جائیں گی. جب سب مخلوقات اس طرح سے ختم ہو جائیں گی تو پھر اللہ کی آواز آئے گی لمن الملک اليوم. اب کوئی جواب دینے والا ہے ہی نہیں، اس لیے کہ سب کو موت آ گئی ہے. جب سب کو موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ خود جواب دیں گے للہ واحد القہار، اسی ایک اور سپریم ہستی کے لیے یہ کنگڈم ہے. اب کیا ہوگا موونگ فارورڈ اکارڈنگ ٹو احادیث؟ جو آپ کے سامنے پکچر ہے اس وقت تک آئی ہے اس دنیا کی، اس میں سورج نہیں ہے، سارے انسان، تمام مخلوقات کو موت آ گئی، اور کیا ہے، آسمان رپٹ ہو چکا ہے، پھٹ چکا ہے. حدیث کے مطابق اللہ عرش سے پانی بھیجے گا، عرش سے پانی بھیجے گا. یعنی اس پانی کو جب آپ حدیث پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ الفاظ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ول سینڈ واٹر ڈائریکٹ فرام ہز عرش. اللہ اپنے عرش سے اسپیسیفک پانی بھیجے گا. واللہ عالم، واللہ عالم، دیر از نو کنیکٹیوٹی. ٹھیک ہے، میں صرف آپ کو ایک، اس کو آپ کہتے ہیں جسٹ لٹل بٹ پونڈر، صرف وہ ایک پونڈر سچویشن کے اندر ایک بات آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق دیر آر 2 ریورس جو آسمان سے اللہ کے عرش سے کنیکٹڈ ہیں، اور وہ آج بھی زمین میں آتے ہیں. وہ دجلہ اور فرات کو جو ہے وہ ان کو اریگیٹ کر رہے ہیں. تو کیا پتہ اس وقت وہ غیب کے پردے کیونکہ ہٹ جائیں گے، آسمان رپٹ اپارٹ ہو جائے گا، وہی دو اللہ کے عرش سے آنے والے جو دریا ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے. واللہ عالم، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں معلوم ہے. صرف جب آپ بہت زیادہ احادیث کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ چیزوں کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی کچھ چیزیں آپ کو کنیکٹ ہوتی ہوئی لگتی ہیں، لیکن کیونکہ پھر وہی بات کہ بہت حقیر سا انسان ہے انسان، اور ہم چاہتے نہیں ہیں کہ کوئی چیز جو ہے وہ اللہ نہ کرے حق سے ہٹ کر انٹرپریٹیشن پر چلی جائے. اس لیے میں نے پہلے کہہ دیا آئی ایم گیٹنگ ویری کیئرفل. ایک صرف خیال مجھے آتا ہے جب میں اس طرح سے چیزوں کو کنیکٹ کرتی ہوں کہ کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ آج بھی وہ 2 دریا اللہ کے عرش سے زمین کو اریگیٹ کر رہے ہیں. وہ اس وقت ہمیں نظر نہیں آتے آسمان سے پانی آتا ہوا، بٹ مائٹ بی دا سچویشن کہ وہی دریا ہوں جو اللہ کے عرش کے سورس سے کنیکٹڈ ہیں اور وہ زمین پر آتے ہیں، اور کیونکہ اس دن غیب کے پردے ہٹا دیے جائیں گے تو اس دن یہ سچویشن ہو. تو حدیث کے مفہوم کے مطابق اللہ عرش سے ڈائریکٹ پانی بھیجے گا، اس لیے کہ آسمان تو پھٹ گیا، کھل گیا ہے پورا کا پورا. اپنا آسمان ہے، تو جب آسمان نہیں ہے تو ستارے نہیں ہیں، ستارے نہیں ہیں تو بادل بھی نہیں ہے، اور بادل نہیں ہے تو بارش تو برس نہیں سکتی ہے. سو دس ول ناٹ بی اے بارش، وہ ریگولر بارش نہیں ہوگی جس کو آپ اور میں رین فینومینا سے ایکسپیرینس کرتے ہیں. اٹ ول ناٹ بی دیٹ رین، اٹ ول بی اے اسپیسیفک واٹر وچ ول کم ڈائریکٹلی انڈر دا عرش آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ پانی آئے گا اور یہ پانی زمین میں ڈیپ چلا جائے گا، بہت ڈیپ چلا جائے گا. اب اگر آپ اس سچویشن سے پیچھے کے سین کو دیکھیں تو مخلوقات کو موت آ چکی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتا یہ پانی اس ٹرمپٹ کی خاموشی کے کتنے دنوں کے بعد آئے گا، ہمیں نہیں پتا ہے. بٹ حدیث بس یہ بتاتی ہے کہ آسمان سے عرش سے پانی آئے گا اس سارے کے بعد، اور پھر اس کے بعد یہ پانی ڈیپ زمین میں چلا جائے گا، یہاں تک کہ اٹ ول ریچ ٹو دا
ٹیل بونز آف ڈیزیزڈ ہیومن. یہاں تک کہ یہ پانی آتا آتا زمین کے اتنے ڈیپ جائے گا کہ جو زمین میں دفنائے جا چکے انسان ہوں گے یا جو ڈیکمپوز ہو چکے ہوئے انسان ہوں گے ان کی ٹیل بون تک چلا جائے گا. یہ حدیث کے مفہوم کے مطابق میں آپ کے سامنے اس وقت بات رکھ رہی ہوں. آپ نے اکثر سنا ہے اور بہت سے ریلیجس سائٹ کے لوگ اس بات کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے میریکلز میں سے ایک میریکل ہے. دس از ویری کامن اور بہت اکثر اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. آئی ایم ناٹ ڈینائنگ اٹ, بٹ میرا ذہن ہمیشہ اس چیز پر کلک نہیں کرتا تھا اور ابھی بھی نہیں کرتا ہے, اور میں وہی ایکسپلینیشن آپ کے سامنے رکھوں گی اللہ سے دعا مانگتے ہوئے جو مجھے لگتا ہے کہ اٹ کین بی ڈیفائنڈ ان دس وے ان اے مچ بیٹر اینڈ اے بیلنسڈ وے. اکثر و بیشتر آپ مسلم ٹیچرس کی طرف سے یا مسلم میگزینس کی طرف سے یہ بات سنتے ہیں کہ دس از اے میریکل, ون آف دا میریکل آف اسلام, جس میں اسلام نے حدیث کے تھرو یہ بات بتائی ہے کہ انسان پورا ڈیکمپوز ہو جاتا ہے بٹ اس کی ٹیل بون ڈیکمپوز نہیں ہوتی. اٹس ایکچولی ناٹ لائک دس ان حدیث. حدیث کو ڈیفائن کرنا از ناٹ این ایزی ٹاسک. یہ جو ہم اٹھ کے بات بات کے اوپر حدیثوں کو پڑھانے لگ جاتے ہیں اور حدیثوں کو بیان کرنے لگ جاتے ہیں اور حدیثوں کو شیئر کرنے لگ جاتے ہیں, پتہ نہیں لوگوں کو ڈر نہیں لگتا ہے کہ ہم صحیح بھی بات کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. جب انسان مکمل ڈیکمپوز ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, کسی بھی فارم میں, تو حدیث یہ ضرور بتاتی ہے کہ انسان کے ڈیکمپوز ہونے کے بعد دیر از ون اسپیسیفک پارٹ ان ہیومن باڈی جس کو ٹیل بون کہتے ہیں, جو باقی جسم کے مقابلے میں ڈفرینٹ ہے. یہ ٹیل بون اصل میں آپ کے ہر انسان کے جسم میں ہوتی ہے. دس از ایکچولی فائنل سیگمنٹ آف یور ورٹیبرا کالم, جو آپ کی بیک بون چل رہی ہے پوری, اس کا سب سے جو نیچے کا بالکل ٹاپ جس کو آپ باٹم کا پارٹ کہتے ہیں وہ ٹیل سا بنتی ہے چھوٹی سی. میڈیکلی یہ جو ٹیل بون انسان کی ہوتی ہے یہ بہت ڈینس بون ہوتی ہے. ڈینس بون مطلب اس کو کہتے ہیں کہ بہت سخت ہڈی ہوتی ہے, جس کو آپ کہتی ہیں ویری ویری تھک بون. یہ پارٹ آپ کی جو ٹیل بون کا ہوتا ہے یہ آپ کے جسم کی باقی ساری ہڈیوں کے مقابلے میں ڈینس بون کی کیپیسٹی میں ہوتا ہے. سو اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ ڈیکمپوز نہیں ہوتی ہے. لسن ٹو می, اٹ ٹیکس لانگر ٹو ڈیکمپوز, دیٹس بیٹر ٹو سے. کیونکہ اگر آپ نے کہا کہ یہ ڈیکمپوز نہیں ہوتی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امورٹل پارٹ آف ہیومن بینگ ہے؟ یہ ایسا تو اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی بیان نہیں کیا کہ انسان کے جسم کا ایک حصہ امورٹل ہے. یہ کہا جا سکتا ہے بیکاز میڈیکل سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ اٹس اے ڈینسر بون ایز کمپیئر ٹو ریسٹ آف دا اسکیلیٹن آف ہیومن بینگ. جب ڈینسر بون ہے تو ہڈیاں ویسے بھی آپ کے مسلس کے مقابلے میں زیادہ ٹائم لیتی ہیں ڈیکمپوز ہونے. ان ہڈیوں میں بھی ایک پارٹ جس کو ٹیل بون بولتے ہیں وہ بہت زیادہ ٹائم لیتی ہے ڈیکمپوز ہونے. یعنی اگر کسی نے حدیث کی انٹرپریٹیشن ایسے کر دی کہ جس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ حصہ ڈیکمپوز ہی نہیں ہوتا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا ہے کہ وہ ڈیکمپوز ہی نہیں ہوتا ہے, بیکاز آپ اس طرح سے نعوذ باللہ لا علمی میں ایلیگیشن لگا دیتے ہیں. دیکھیں متفقن علیہ حدیث ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم کی. اس حدیث میں ہی یہ آتا ہے, اٹس اباؤٹ دا اسٹیجز آف قیامہ. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے, اور اس میں کہا گیا ہے ما بین النفختین 40, دو نفخہ دو سور جو پھونکے جائیں گے ان کے درمیان میں 40 کا ڈفرینس ہوگا, یعنی دو سور کے درمیان 40 کا فاصلہ ہوگا. اب حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث اپنے اسٹوڈنٹس کو سنائی تو اٹس کوائٹ انڈرسٹوڈ. آپ بھی اور میں بھی ہوتے تو ہم بھی یہی سوال کرتے جو حضرت ابو ہریرہ کے اسٹوڈنٹس نے سوال کیا. جب حضرت ابو ہریرہ نے کہا رسول اللہ نے فرمایا ما بین النفختین 40, دو سور کے درمیان میں 40 کا فاصلہ ہوگا, تو ابو ہریرہ کے شاگردوں نے پوچھا یا ابا ہریرہ 40 یوما, کیا دو سور کے درمیان میں 40 دن کا فاصلہ ہوگا؟ ابو ہریرہ نے کہا ابھی تو I cannot say anything. پھر شاگردوں نے پوچھا قالوا 40 سنۃ, کیا دو سور کے درمیان میں 40 سال کا فاصلہ ہوگا؟ قال, حضرت ابو ہریرہ نے کہا ابھی تو I cannot say anything. پھر اسٹوڈنٹس نے پوچھا قالوا 40 شہرا, کیا دو سور کے درمیان میں 40 مہینوں کا فاصلہ ہوگا؟ قال, ابو ہریرہ نے کہا ابھی تو I cannot say anything, مجھے نہیں پتا, میں نہیں کہہ سکتا. اور یہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا. They were way too careful in saying anything to their students جو اللہ کے رسول نے نہیں کہی ہوتی تھی. اتنے واچفل ہوتے تھے حدیث بیان کرتے ہوئے. اگر اللہ کے رسول نے صرف اتنا کہا کہ دو سور کے درمیان میں 40 کا فاصلہ ہوگا, آپ نے دن نہیں بتائے, آپ نے سال نہیں کہا, آپ نے مہینے نہیں کہا, تو صحابہ نے اپنی طرف سے ٹامک ٹویاں نہیں ماری کہ نہیں یہ مطلب ہوگا 40 دن ہوں گے 40 سال ہوں گے. نہیں, جب ڈیوریشن اللہ کے رسول نے نہیں بتایا, they clearly said نہیں بتایا. پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وَيَبْلَى كُلَّ شَيْءٍ مِّنَ الْإِنسَانِ إِلَّا عَجْبُ الذَّنْبِ، ہر شے انسان کے جسم کی پیرش ہو جائے گی، وَيَبْلَى پیرش ہو جائے گی، إِلَّا عَجْبُ الذَّنْبِ سوائے عجب الذنب یعنی ٹیل بون کے۔ اب اس میں اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ وہ پیرش ہوگی نہیں، اللہ کے رسول نے کہا سب پیرش ہو جائے گا۔ پیرش کا اگر آپ کو لفظ سمجھ آتا ہے نا، یبلا کا لفظ عربی زبان میں، انگریزی میں تو آپ پیرش سے زیادہ کچھ اور کہہ نہیں سکتے ہیں۔ ہر چیز ختم ہو جائے گی سوائے ٹیل بون کے۔ ختم ہو جائے گی مطلب دی اینڈ، غائب، ختم، ڈیلیٹ، ایک یہ مطلب ہے۔ مطلب اس کے سیلز بھی باقی نہیں رہیں گے باقی جسم کے، بٹ ٹیل بون کے سیلز باقی رہ جائیں گے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ٹیل بون ڈیکمپوز نہیں ہوگی۔ دیر از اے ڈفرنس نا یہ دو باتیں کہنے میں۔ آئی ایم شیور آئی ایم میکنگ اے clear point in front of all of you جو میں کہنا چاہ رہی ہوں، because there are two ways to say this۔ ایک ہے میں کہوں اللہ کے رسول حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ ٹیل بون ڈیکمپوز نہیں ہوگی۔ ڈیکمپوز نہیں ہوگی کا مطلب ہے ٹیل بون جس سائز کی ہیومن اسکیلیٹن میں ہوتی ہے وہ اسی سائز کی زمین میں دبی رہے گی۔ ایک یہ ایکسپلینیشن ہے، اور ایک ایکسپلینیشن ہے یبلا کے مقابلے میں کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے باقی پورا جسم ڈیکمپوز ہو کے پیرش ختم ہو جائے گا، بٹ ٹیل بون ڈیکمپوز ہونے کے بعد بھی پیرش نہیں ہوگی، یعنی اس کے سیلز کہیں پر موجود رہیں گے زمین کے اندر، اور سیلز کی سائز کو ہم سب جانتے ہیں۔ جب آپ اس طرح سے پڑھتے ہیں تو پھر اللہ کے رسول نے آگے جو فرمایا آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کے سیلز رہتے ہیں ٹیل بون کے۔ فیہ یرکب الخلق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث متفقن حدیث علیہ حدیث میں فرمایا فیہ یرکب الخلق، اللہ اسی سے تخلیق کو اٹھائے گا، یعنی یہ جو ٹیل بون کے سیلز ہوں گے اسی سے اللہ دوبارہ انسان کو اگائے گا، یرکبو اٹھائے گا، تخلیق کرے گا، ریکریشن کرے گا۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، ثم ينزل اللہ من السماء ماء، اللہ زمین پر پانی بھیجے گا آسمان سے، فینبتون کما ینبت البقل، اللہ زمین پر آسمان سے پانی بھیجے گا and the people will grow like green vegetables۔ such a beautiful selection of words حدیث کے کہ آپ ان الفاظ کو ڈگ کرتے جائیں، آج کی سائنس سے ٹیلی کرتے جائیں، اور آپ کا ایمان بڑھتا جائے اس دین کے اوپر، یقین بڑھتا جائے اس دین کے اوپر، محبت بڑھتی جائے اس دین کے اوپر۔ شکر الحمدللہ کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اس نے ہمیں مسلمان بننے کے بعد مسلمان بننے کی توفیق دے دی، that now we are sitting in front of the Quran۔ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر قرآن کے سامنے بٹھا دیا۔ you will be grateful for whole day۔ آپ سوچیں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ، تم ایسے زمین سے اگو گے جیسے کہ گرین ویجیٹیبلز اگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے گرین ویجیٹیبل اللہ کے رسول کی زبان سے کیوں کہلوایا؟ ویجیٹیبل تو آلو بھی ہوتا ہے، گاجر بھی ہوتی ہے، جنجر بھی ہوتی ہے، گارلک بھی ہوتا ہے، بٹ گرین ویجیٹیبل بقلو گرین ویجیٹیبل کے لیے آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث اور آپ کی ہر حدیث کے ہر جملے میں جو ورڈز آئے ہیں it has huge science connections in them۔ صرف وہ انسان چاہیے، وہ مسلمان چاہیے جو محبت کے ساتھ علم حاصل کریں، جذبے کے ساتھ علم حاصل کریں، بغیر تھکے علم حاصل کریں، اسلام کو ڈیپ انسائڈ اتارنے کے لیے، عمل کے لیے علم حاصل کریں، نیت کو خالص رکھتے ہوئے علم حاصل کریں۔ جب فوکس اس بات پر ہو جاتا ہے سارا کہ جلدی سے پڑھ لوں تاکہ پڑھا دوں، پھر آپ کے اندر ایبزارپشن نہیں ہو رہا ہوتا ہے، اور اگر اندر ایبزارپشن نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ عمل میں کیسے آئے گا، زبان میں اثر کیسے لے کر آئے گا؟ پہلے تو مجھے وقت لگا کر اس کو ایبزارب کر کے اپنے عمل، پرسنالٹی، کردار، رویے، اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، پھر کہیں جا کر اگر اللہ چاہے گا تو میری زبان سے کوئی الفاظ کہلوا دے گا۔ بٹ میں اس لیے نہیں پڑھتی قرآن، دس شوڈ بی مائی کنسرن، کہ کیونکہ مجھے پڑھانا ہے تو پڑھوں۔ میں تو اس لیے پڑھتی ہوں کہ جس رب نے مجھے اس کلام کے ساتھ جوڑا ہے، جس نے میری ایسوسیشن اس کتاب کے ساتھ رکھی ہے، آخر کیا ہے اس کتاب میں جس کے عجائب دنیا کے اختتام تک ختم نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کما ینبت البقلو کے لفظ کو کہا، میڈیکل سائنس آج بتا چکی ہے کہ باقی تمام ویجیٹیبلز کے مقابلے میں جو گرین لیفی ویجیٹیبلز ہوتی ہیں، جو ہری سبزی ہوتی ہے، وہ بہت تیزی سے گرو کرتی ہے۔ آپ دیکھتی ہیں اگر آپ نے ہوم گارڈننگ کی ہے تو آپ لیٹس لگاتی ہیں یا آئس برگ لگاتی ہیں یا اسپینش لگاتی ہیں، آپ دیکھتی ہیں کہ وہ ودن 40 to 70 days رائپ ہو کر سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایز کمپیئر ٹو یور پوٹیٹو، ایز کمپیئر ٹو یور ٹومیٹوز، ایز کمپیئر ٹو یور جنجر، ایز کمپیئر ٹو یور گارلک۔
گارلک بھی خیر وہ گرین اس کے اوپر آتا ہے, سو گارلک از اے سیپریٹ تھنگ, بٹ دا جنجر تھنگ یو کین سے, اور جو آپ کا پوٹیٹو ہے, جو لیفی ویجیٹیبل جس کا جو پارٹ ہم کھاتے ہیں اس کی بات میں کریں, تو اللہ کے رسول نے گرین ویجیٹیبلس کہا کہ اتنی جلدی سے انسان بھی اگ جائے گا. ہاں ٹائم ڈیوریشن ابھی بھی نہیں بتایا, وٹ از دس اتنی جلدی. اٹس ناٹ لائک کہ اب میں کہوں کہ کیونکہ گرین ویجیٹیبلس بعض 40 to 70 days میں پریپیئر ہو جاتی ہیں, سو آئی کین اسٹارٹ سیئنگ ناؤ کہ جی 40 days میں 70 days میں انسان گرو کر جائیں گے. نو, اٹس اسلام, اٹس شریعہ, اٹس دا ٹائم وچ از ہڈن, اٹس دا ڈیوریشن وچ از ہڈن. تو میں اس کے اندر اپنی جو ہے وہ چوائس اور اپنی سیلف کریٹڈ تھیوری نہیں لا سکتی ہوں. ہاں میں اس سے ریلیٹ کر کے سائنٹیفک فیکٹس کو اٹیچ کر کے اس حدیث کے الفاظ کی خوبصورتی ضرور سمجھ سکتی ہوں. تو اب مطلب کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا البقلو کے لفظ کو استعمال کرنے کا, جس کو محدثین کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ کے رسول کہنا چاہ رہے تھے یہ آسمان سے پانی آئے گا, اور ایز کمپیئر ٹو ریسٹ آف دا ویجیٹیبلس, جیسے گرین ویجیٹیبلس تیزی سے گرو کرتی ہیں, انسان بھی ذرا تیزی سے گرو کریں گے. تیزی سے گرو کرنے کا مطلب یہ کہ بیبیز نہیں ہوں گے ہم جب زمین میں اپنی جگہ پر واپس آ جائیں گے. وی ول بی گرون اپ ہیومن بینگس, نوجوان ہوں گے ہم سب. جب اللہ کے پاس پہنچیں گے کوئی بوڑھا نہیں پہنچے گا. ایوری ون ول بی ان انرجیٹک ایج بریکٹ, جس میں وہ چل سکے گا, دوڑ سکے گا, بھاگ سکے گا. تو اب انسان جب آپ اس پوائنٹ آف ویو سے اس حدیث کو پڑھتے ہیں جس میں ٹیل بون کا ذکر آیا ہے, اب آپ سوچیں جب آپ مسلمان ہوتے ہوئے اس ایکسپلینیشن کو سمجھ جائیں گی کہ ایکچولی ٹیل بون کے سیلز پیرش نہیں ہوتے. اٹس ناٹ اباؤٹ ٹیل بون پیرش نہیں ہوتی, ڈیکمپوز نہیں ہوتی, اٹس اباؤٹ ٹیل بون کے سیلز پیرش نہیں ہوتے اکارڈنگ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو پھر آپ کے ذہن میں وہ سوال نہیں آتا جو مجھے ہمیشہ بادر کرتا تھا جب میں یہ سنتی تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ جی ٹیل بون ڈیکمپوز نہیں ہوتی ہے. اور آپ اگر اپنے سامنے ایک دھارمک ریلیجن ہندو کو دیکھتے ہیں, ہندو تو جلا دیتا ہے نا باڈی کو, تو جب وہ جلا دیتا ہے تو وہ تو ایشز میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اور یہ نہیں ہوتا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو کسی ہندو نے بتایا ہو اینڈ اٹس اے گراؤنڈ فیکٹ کہ جی پوری باڈی ڈیکمپوز ہو جائے گی, پورا اسکیلیٹن ڈیکمپوز ہو جائے گا ایکسیپٹ دیٹ ٹیل بون. اٹس ناٹ لائک دس. پورا جسم ڈیکمپوز, جلا دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں, اٹ ٹرنز انٹو ایشز. اب اس ایکسپلینیشن کے ساتھ جو اب ہم سمجھ رہے ہیں, اب چاہے انسان کو اس کی مذہب کی بیسس پر مرنے کے بعد جلا کر کسی نے راکھ بھی کر دیا, یا آپ کہیں کہ صدیوں پرانے انسان جو زمین میں دفنائے گئے تھے ان کے ٹیل بون بھی ڈیکمپوز ہو گئے, لیکن اس حدیث کے مطابق انسان کی دوبارہ تخلیق ٹیل بون سیلز کے ساتھ ہی ہوگی. وہ سیلز پیرش نہیں ہوتے. اسی سیلز سے جب اللہ آسمان سے ان پورے انسیڈنٹس کے بعد پانی بھیجے گا اور وہ پانی زمین میں ڈیپ ڈاؤن اترے گا, تو ان ٹیل بونز کے سیلز سے جن کو پیرش نہیں کیا گیا سبزی کی طرح انسان گرو کریں گے. یعنی یو کین سے کہ ٹیل بون کے سیلز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق سیڈز کی طرح سمجھے جا سکتے ہیں. وہ سیلز سیڈز کی طرح اللہ تعالیٰ زمین میں چھوڑ دیتا ہے, اور جب کبھی وہ اسپیسیفک پانی آسمان سے آئے گا اور ان ٹیل بون سیلز کو جو سیڈز کی طرح ہیں ان کو ٹچ کرے گا, انسان ول اسٹارٹ گروئنگ فرام دا ارتھ. یہ سمجھنے کی بات ہے. قرآن کے میریکلز کو سمجھنے کے لیے سائنس کی جائز بات کو مان کر بھی بات ڈیفائن کی جا سکتی ہے. اٹس ناٹ لائک کہ آپ بس کہیں بس معجزہ ہے تو معجزہ ہے. صحابہ کی حد تک تو یہ بات ٹھیک تھی کہ معجزہ ہے تو معجزہ ہے, بٹ ہم تو 21st سینچری میں رہتے ہیں. ہم ڈمپ تو نہیں ہیں, ہم ڈل تو نہیں ہیں. وی ہیو این انٹلیکٹ, وی ہیو ایکسپیریمنٹس, وی ہیو ریسرچز, وی ہیو بکس, وی ہیو سائنٹسٹ. تو ہم کیوں نہیں ملا کر بات کر سکتے ہیں؟ ہم اسلام کو ایک آبسلیٹ دین کے طور پر کیوں پیش کرتے ہیں؟ اللہ کے عرش کے پانی سے ٹیل بون سیلز اکارڈنگ ٹو دس حدیث اسپیسیفک وے میں سیڈس کی طرح ایکٹیویٹ ہو جائیں گے. اینڈ دین دس ول بی دا ٹائم جس کے لیے قرآن کہتا ہے کما بدأنا اول خلق نعید, پھر ہم تمہیں ویسے ہی تخلیق کریں گے جیسے ہم نے تم کو پہلے تخلیق کیا تھا. یعنی سیکنڈ ٹائم راؤنڈ تخلیق کا اس پوائنٹ سے اللہ تعالیٰ شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین سے ایسی محبت دے دے کہ ہم اس دین پر اتنا یقین اور اتنا کنوکشن رکھ لیں کہ ہمیں کوئی بات اس کی سمجھ آتی ہے یا نہیں سمجھ آتی, بٹ ہمارا یقین ہو کہ اللہ نے کہا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, اٹ از دی بیسٹ فار می, دس از دی بیسٹ ایکسپلینیشن, اٹ ہیز سو مچ فار می, اٹ ہیز سو مچ انفارمیشن فار می, اٹ ہیز سکون فار می, اٹ ہیز لو فار می, اٹ ہیز سنسیئرٹی فار می. جب آپ اس نیت سے قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں آپ کو قرآن کسی اور ہی شکل کا نظر آتا ہے. آپ کو قرآن پھر اپنے آپ سے باتیں کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے. آپ کو قرآن کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے, اور پھر جب آپ اس اہمیت کے ساتھ قرآن کے قریب آتے ہیں آپ کا دل چاہتا ہے اپنے رب کی بات ماننے کو. آپ کہتے ہیں یہ سب وقت آنے والا ہے, میں اس وقت آنے سے پہلے کیوں نہ اپنے رب کی فرما بردار بن جاؤں. یہ ساری انفارمیشن جسٹ انفارمیشن ہے, پر اس کا کرکس یہ ہے اللہ یہ سارا وقت آنے سے پہلے مجھے اس حال میں اپنے پاس بلا لے کہ میں آپ کی رحمت کی آغوش میں آ جاؤں,
اور میں آپ کی رضا کے کاموں کو کرتے ہوئے آپ کے پاس اس حال میں پہنچوں کہ آپ مجھ سے راضی ہوں اور میں اپنے انجام سے راضی ہوں۔ ابھی تک ہم نے جتنے انسیڈنٹس پڑھے ہیں، ابھی تک وہ الزلزلہ جو ہے دا ارتھ کوئک وہ ابھی نہیں آیا۔ تو جب پانی زمین میں جائے گا ٹیل بون کے سیلز کے ساتھ، جو ڈیکمپوز ٹیل بون ہو گئی بٹ سیلز آر ایگزسٹنگ، ان سے انسان گرو کریں گے، جس کے لیے میں نے آپ کو الفاظ حدیث کے بتائے تھے، ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، اللہ آسمان سے پانی نازل کرے گا اور تم ایسے گرو کرو گے جسٹ لائک دا گرین ویجیٹیبلس۔ انسان بالکل جسمانی طور پر ویسا ہی بنا کر کھڑا کر دیا جائے گا جیسا کہ انسان آج جب زندہ ہوتا ہے تو اس دنیا میں چلتا پھرتا ہے، جیسا وہ دنیا کی زندگی میں تھا۔ اور یہ جو اب انسان زمین سے گرو کریں گے، دے ول بی نیکڈ اینڈ بیئر فوٹڈ اینڈ انسرکمسائزڈ، یعنی انسان بالکل ایک نئی تخلیق، وہی سیم اس کی خد و خال، وہی قد، وہی کمپلیکشن، وہی فیچرز، اس کے ساتھ اس کو ایک برانڈ نیو زندگی دے دی جائے گی۔ اور یہ عرش سے پانی آنے کا جو وقت ہے، یہ اس کے لیے احادیث کہتی ہیں کہ یہ باڈیز کو گرو کرتا رہے گا یہاں تک کہ جسم مکمل گرو ہو جائے گا۔ میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو حدیث کا حوالہ دیا تھا جس کے نیریٹر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور وہاں آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی حدیث بیان کی کہ 2 سور کے درمیان میں 40 کا فاصلہ ہوگا، اور جب ان کے اسٹوڈنٹس نے پوچھا کہ کیا 40 سال ہیں یا 40 مہینے ہیں یا 40 دن ہیں، تو انہوں نے ہر مرتبہ کہا قال ابیتو قال ابیتو قال ابیتو، آئی کین ناٹ سے اینی تھنگ، آئی کین ناٹ سے اینی تھنگ۔ تو بعض اسکالرز نے ایک اوپن اینڈ اس حدیث کو کہا ہے کہ یہاں کچھ پتہ نہیں چلتا ہے کہ کتنا ٹائم ڈیوریشن ہوگا، بٹ وہ کہتے ہیں کہ مائٹ بھی وہ جو جسم گرو کرنے کا ٹائم ہوگا زمین سے لائک ویجیٹیبلس، ہو سکتا ہے وہ 40 سال کا یا 40 دن کا یا 40 مہینوں کا ہو، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ یہ 40 کا نمبر ایز کمپیئر ٹو قیامت جتنی بڑی ہوگی، یعنی قیامت کی ڈیوریشن جتنی بڑی ہوگی، اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ یہ جو حدیث کہتی ہے کہ فرسٹ ٹرمپٹ اور سیکنڈ ٹرمپٹ کے درمیان میں 40 کا فاصلہ ہوگا، اینڈ اٹ از دا اوتھینٹک حدیث، تو کوئی یہ کہے کہ لو 40 سال لگ جائیں گے، قیامت چلتی رہے گی چلتی رہے گی چلتی رہے گی، اور پھر سیکنڈ ٹرمپٹ جو ہے اس میں بلو کیا جائے گا، تو اگر آپ اٹ سیلف قیامت کا دن دیکھیں نا، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو ایز کمپیئر ٹو 50,000 ایئرس 40 کا نمبر کچھ بھی نہیں ہے، ایون اگر یہ 40 سال بھی ہیں تو بھی۔ تو قیامت کے دن کے مقابلے میں 40 کا نمبر کچھ نہیں ہے۔ یہ جو جسم گرو کر رہے ہیں، اگر اس کو 40 دن لگتے ہیں، 40 سال لگتے ہیں، 40 مہینے لگتے ہیں، بٹ کیپ ون تھنگ ان مائنڈ، ابھی تک جسموں میں روح نہیں ہے۔ اللہ کے حکم سے جسم زمین سے اگ رہا ہے، اور یہ زمین سے اس کا اگنا جب تک کہ روح نہیں آ جاتی اس وقت تک یہ اپنی جگہ موجود رہے گا۔ قیامت کا ٹوٹل ڈیوریشن قرآن بیان کرتا ہے 50,000 ایئرس، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، یہ قیامت کا دن ہے جو 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ یہ قیامت کا دن شروع کہاں سے ہوگا؟ جیسے ہم نے لاسٹ سیشن میں بات کی تھی، جب اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اور وہ اپنے فرسٹ ٹرمپٹ میں سور میں پھونک ماریں گے، اس پوائنٹ سے قیامت، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں الساعہ، جس کو آپ کہتے ہیں القیامہ، وہ شروع ہو جائے گی۔ اور یہ کہاں تک چلے گی؟ یہ پورے اب 40 کا عرصہ درمیان میں آیا، اس کے بعد وہ سارے ایونٹس آئے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، پلس اس کے بعد سیکنڈ سور پھونکا جائے گا، پلس اس کے بعد گیدرنگ ہوگی جس کو آپ ارض المحشر کہتی ہیں، پلس اس کے بعد حساب کتاب کھولے جائیں گے، پھر اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ صراط پر موو کریں گے، جب تک جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں نہیں پہنچ جائیں گے۔ This whole time period is of یوم القیامہ. So it's a huge time period as compared to the worldly life. ابھی تو ہم unlimited زندگی کی بات ہی نہیں کر رہے جو کہ جنت میں اور دوزخ میں شروع ہوگی۔ تو پہلا سور پھونکا جائے گا، قیامت کے دن کا آغاز ہو جائے گا، اور پھر یہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اس میں الساعہ بھی ہے، اس میں ارض المحشر بھی ہے، اس میں فینبتون لوگوں کا زمین سے اگنا بھی ہے، اس میں زلزلہ بھی ہے، اس میں حساب کتاب صراط سب کچھ موجود ہے۔ اب یہ جو انسان مکمل زمین سے گرو کر جائیں گے، اب اللہ تعالیٰ حکم دے گا اسرافیل علیہ السلام کو، اور اسرافیل علیہ السلام کو جب حکم دیا جائے گا تو اب وہ سور میں دوبارہ بلو کریں گے، دس ول بی سیکنڈ ٹرمپٹ۔ اور روایات کے مطابق سم آف دا نیریشنز ایکچولی ڈیفائن اٹ، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ نیریشنز بتاتی ہیں کہ یہ جو سیکنڈ ٹرمپٹ ہوگا، اب اس سور کے اندر، مطلب ود ان دس سور، وہ نیریشن بتاتی ہے کہ تمام انسانوں کی روحیں ہوں گی، یعنی اس سور کے اندر روحیں ہوں گی، اور جب ہی ول بلو ایٹ دا سیکنڈ ٹائم، جب دوسری مرتبہ اس میں سور میں پھونک ماری جائے گی، تو اب کیا ہوگا کہ ان کے بلو کرنے سے
اور ان کے پھونک مارنے سے روحیں بھی وہاں سے نکلیں گی اور پھر اللہ کے حکم سے ان کو جسموں میں ڈال دیا جائے گا، جو جس جسم کی روح ہوگی اس کو وہیں پر ڈال دیا جائے گا. یعنی اٹس اے بیوٹیفل نریشن جو ڈسکرائب کرتی ہے کہ جب اسرافیل علیہ السلام سیکنڈ ٹرمپٹ میں بلو کریں گے تو اس ٹرمپٹ میں روحیں ہوں گی. اب وہ کیسی ہوں گی، کیا ان کی حیت ہے، کیا شیپ ہے، کیا ان کے جو ہیں وہ سائزز ہیں، واللہ عالم، ہم نہیں جانتے. بٹ دا بیوٹیفل نریشن ڈسکرائبڈ اٹ کہ جب اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے تو ان کی پھونک سے اللہ کے حکم سے روحیں ڈسپرس ہوں گی اور ہر روح اپنی اپوائنٹڈ جگہ یعنی اپنے اپوائنٹڈ جسم میں پہنچ جائے گی. قرآن میں آپ نے ایک آیت پڑھی ہے، اکثر جب آپ قرآن پر وقت لگاتے ہیں اور جب آپ احادیث کو ان کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کنیکشنز کی ایک، جس کو آپ کہتے ہیں نا ٹریجر، وہ کھول دیتے ہیں اور آپ دیکھتے جاتے ہیں کہ ایک حدیث کئی آیات سے کنیکٹ ہو جاتی ہے، ایک آیت کئی احادیث سے کنیکٹ ہو جاتی ہے. تو اگر آپ اسی ایکسپلینیشن سے ایک قرآن کی آیت کو کنیکٹ کریں، اٹس اے بیوٹیفل کنیکشن، جہاں پر قرآن کہتا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب روحیں جسموں میں، جب نفس جو ہیں وہ زوج بنا دیے جائیں گے. تو وہ اذن نفوس و زوجت کی اگر آپ ایکسپلینیشن پڑھیں تو وہ کیا ہے کہ جب روح جسم کے ساتھ جا کر جڑ جائے گی، وہ وقت جس میں قیامت کا ڈیوریشن سٹارٹ ہو چکا ہے اور وہ وقت جس میں اللہ کے حکم سے جسم جو دوبارہ تخلیق کیے جائیں گے اس کے اندر روح ڈالی جائے گی. دیٹ پوائنٹ قرآن ہیز مینشنڈ ان دس آیا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جس وقت نفس کو جسموں کے ساتھ زوجیت دے دی جائے گی. دیٹس اے لٹرل ٹرانسلیشن، بیکاز پیئرنگ ہو جائے گی نا. اسپاؤس، زوج کون ہوتا ہے؟ ٹرو کمپینین، جو آپ کے ساتھ بالکل بلینڈ ان کر جاتا ہے. تو روح آپ کے جسم میں جیسے اس وقت بلینڈ ان کی ہوئی ہے، یو کین ناٹ سیپریٹ یور سیلف اینڈ یور روح، آپ اس وقت بلینڈڈ ہیں اپنی سول کے ساتھ. ان دا سیم کیپیسٹی اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ جب سیکنڈ ٹرمپٹ میں اسرافیل سے بلو کر پائیں گے تو اب دوسری ٹائم کی وجہ سے جو ہے یہ ہر روح اپنے اپنے جسم میں پہنچ جائے گی اور یہ وہ وقت ہوگا دا مومنٹ اللہ کے حکم سے روحیں جسم میں زوجیت اختیار کر لیں گی، ایک کمپینین شپ، ایک بلینڈنگ اختیار کر لیں گی. اب وہ واقعہ ہوگا جس کے اوپر سورت الزلزلہ بیسڈ ہے. یعنی کہ جو پہلی آیت آتی ہے سورت الزلزلہ کی، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب وہ زمین پر ایک ہیوج ارتھ کویک آئے گا اور اتنا بڑا ارتھ کویک ہوگا کہ اتنا بڑا ارتھ کویک زندگی میں دنیا میں انسانیت نے، ہیومینٹی نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا ہوگا. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کبھی آپ قرآن میں قیامت کی یہ آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت لوگ اکثر و بیشتر بالکل سپرفیشل انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے جب وہ ان آیات کو پڑھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے زلزلہ یہ وہ والا ہوگا جو بالکل بگننگ میں ہوگا کہ زمین ٹریمر کر رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے. جس زلزلے کا ذکر سورت الزلزلہ میں ہے، دس از ان دا مڈل آف دس قیامت کا دن، بیکاز اس طرح سے کہ یہ دو سور کے درمیان میں پھونکے جانے کے بعد زلزلہ آئے گا. تو یہ سیکنڈ ٹرمپٹ کے بعد زلزلہ آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها، جس سے یہ سورت شروع ہوتی ہے. ایسا ارتھ کویک جو زمین نے اس سے پہلے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا ہوگا. ارتھ ول شیک سو وائلنٹلی، شیک کرے گی، زلزالہ ایسے ہلے گی کہ جیسے کبھی اس سے پہلے وہ ہلائی نہیں گئی ہوگی. اور پھر صورت میں کیا آتا ہے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جو کچھ زمین میں ہوگا، جو بوجھ کی شکل میں ہوگا، وہ سب کا سب نکال کر زمین باہر پھینک دے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے. روح ڈال دی گئی نا تو جان آ گئی. دا مومنٹ جان آ گئی تو انسان میں شعور آ گیا. شعور آ گیا تو اب انسان جب اٹھیں گے اپنے دوبارہ ایک کریشن کی وجہ سے جس کو اللہ تخلیق کرے گا، تو وہ پریشان ہو کر زمین پر اس ریٹلنگ کی وجہ سے، اپنی اس نئی زندگی کی وجہ سے، اس پاز کے بعد ایک پریشانی میں پوچھیں گے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، یہ کیا ہو رہا ہے زمین کو. بالکل جیسے آپ کو کوئی بہت گہری نیند سے اٹھا دے، آپ بہت ڈیپ سلیپ میں تھیں، آپ اپنے ریم میں تھیں، ریپڈ آئی مومنٹ والا جو آپ کا سائیکل ہوتا ہے نیند کا، گہری نیند میں سو رہی تھی، کوئی ایک دم سے آپ کو اٹھاتا ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی اورینٹیشن آؤٹ ہوتی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ میں کہاں ہوں. کبھی کبھی ایسا بالکل ہوتا ہے. یا آپ کوئی نہیں بھی اٹھاتا، آپ بہت گہری نیند سے ایک دم اٹھتے ہیں، فار سرٹن سیکنڈس آپ کو فیل، آپ اپنے آپ کو بتا رہی ہوتی ہیں آج سنڈے ہے، منڈے ہے، کیا دن ہے، اب پتہ نہیں آج مجھے کیا کرنا تھا. یہ ہے اورینٹیشن آؤٹ ہونا. تو جب انسان کو نئی تخلیق دی جائے گی، اس کے جسم میں روح ڈال دی جائے گی، اس کو جان دے دی جائے گی، اور جس موقع پہ وہ ہوش میں آئے گا، the earth will be rattling with زلزلہ، the earth will be rattling with earthquake، اور پھر وہ پوچھے گا اس کو کیا ہو رہا ہے. یہ ہے وہ الزلزلہ. it will happen on day of judgment، جب انسانوں کو ان کی قبروں سے نکالا جائے گا. اس کا ذکر سورت الزلزلہ جو ہے وہ کرتی ہے. اس لیے کہتے ہیں this زلزلہ will bring out every single thing buried in earth،
جو کچھ زمین میں گیا ہے وہ سب کا سب باہر زمین اگل دے گی، ایمٹی ہو جائے گی، اپنے بوجھ باہر نکال دے گی۔ اور احادیث کے مطابق، احادیث کے مفہوم کے مطابق سب سے پہلے قبر سے باہر آنے والے انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ کے رسول نکلیں گے، اب آسمان سے فرشتے اترنا شروع کر دیں گے۔ اب آپ کا کنٹینیوشن ہے ایپیسوڈز آف ڈے آف ججمنٹ۔ انسان نکل آئے، زمین نے سب کو باہر نکال دیا، انسان، جانور، بیسٹ، مخلوقات سب ارض المحشر کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اس وقت آسمان سے فرشتے اترنے لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس زمین کو انٹائرلی نئے طریقے سے کریٹ کرے گا۔ یہ زمین ہموار، فلیٹ، سفید بال، فلیٹ چٹیل میدان کی طرح حدیث کے مطابق کر دی جائے گی۔ اٹ ول بی اے بیرن فلیٹ لینڈ۔ نیا انداز اس زمین کو دیا جائے گا جس پر کوئی پہاڑ، کوئی ہل لاک، کوئی ماؤنٹین، کوئی پلیٹیو، کچھ نہیں ہوگا۔ اٹ ول بی اے فلیٹ لینڈ۔ نئے طریقے سے اللہ تعالیٰ زمین کو بنائیں گے، جیسے اللہ نے زمین پر رہنے والے انسانوں کو نئی تخلیق دی، اللہ اس زمین کو نیا بنائے گا۔ دین اللہ ول کریٹ انٹائرلی اے نیو اسکائی۔ بالکل ایک نیا آسمان بنایا جائے گا۔ نیا آسمان کیوں بنایا جا رہا ہے؟ بیکاز جب پہلا سور پھونکا گیا تھا تو ایک سٹیج پر آپ کو بتایا تھا کہ آسمان جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، رپٹ اپارٹ ہو جائے گا، اس کے 1 2 3 4 5 6 سارے جو آسمان کی لیئرز تھیں وہ کھل جائیں گی۔ اب اس موقع پر جب فرشتے اترنا شروع ہوں گے، اللہ آسمان اور زمین کو نئے طریقے سے بنائے گا۔ اب اس مقام کے لیے قرآن کہتا ہے سورۃ الفرقان آیت نمبر 25 میں وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ فرشتے اترنا شروع ہو جائیں گے، اللہ آسمان کو بادلوں سے بھر دے گا۔ ابھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو ایپیسوڈ ہوا تھا جس میں عرش سے پانی آیا تھا تو بادل تو تھے نہیں بیکاز آسمان تو کھل گیا تھا۔ اللہ عالم کیا اس وقت نظارہ ہوگا کہ زمین سے شاید اللہ کا عرش ڈائریکٹ نظر آ رہا ہوگا جو اس وقت 7ویں آسمان سے بھی اوپر ہے، واللہ عالم۔ پھر جب یہ نئے طریقے سے آسمان اور زمین بنائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آسمان کو بادلوں سے بھر دیں گے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءَ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةَ تَنزِيلًا۔ بادل ہٹیں گے نئے آسمان سے، فرشتے اترنا شروع ہو جائیں گے، ہر آسمان کے یعنی ہر لیول کے فرشتے آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے احادیث بتاتے ہیں کہ 7 آسمان ہیں، قرآن بتاتا ہے 7 آسمان ہیں، احادیث بتاتی ہیں ہر آسمان کے اپوائنٹڈ فرشتے الگ ہیں، یعنی لیول 1 لیول 2 سے لیول 7 تک جو 7 آسمان ہیں، ہر لیول کے فرشتے اپنے اپنے لیول پر اپوائنٹڈ ہیں۔ جو جس لیول پر اپوائنٹڈ ہے وہ اسی جگہ رہتا ہے، وہ وہاں سے موو نہیں کرتا۔ اب جب یہ روز محشر کا ٹائم پیریڈ آئے گا تو ہر لیول کے، ہر آسمان کے فرشتے زمین پر اللہ کے حکم سے اترنا شروع ہو جائیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ Now simultaneously 2 things are happening۔ ایک طرف قبروں سے انسانوں کو نکالا جا رہا ہے، مخلوقات کو نکالا جا رہا ہے، دوسری طرف آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں۔ جب ساری انسانیت ارض المحشر میں پہنچ جائے گی، وہ مقام جہاں اللہ نے مخلوق کو اکٹھا کرنا تھا، جب ساری مخلوق اس جگہ پر پہنچ جائے گی تو اب سچ اے بیوٹیفل نیریشن جو حدیث بتاتی ہے کہ مخلوق درمیان میں آ جائے گی، ان دا سینٹر، ان دا مڈل، اور پہلے آسمان کے فرشتے جو ہیں، فرسٹ اسکائی جس کو آپ آسمان دنیا کہتے ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے اس وقت بلو کلر کا، اس آسمان کے اپوائنٹڈ فرشتے اس مخلوق کے گرد پہلا سرکل بنائیں گے۔ مخلوق کے گرد پہلا سرکل مطلب ان کانٹیکٹ ود دا کریشن، ان کانٹیکٹ ود دا ہیومینٹی، ود دا مخلوقات، جو پہلا سرکل بنے گا، دا ہیومینٹی ول بی سراؤنڈیڈ بائی دا فرسٹ سرکل آف اینجلس، اور یہ پہلے آسمان کے فرشتے ہوں گے۔ پھر اس کے باہر دوسرے آسمان کے فرشتے ہوں گے، اس کے باہر تیسرے آسمان کے فرشتے ہوں گے، اس کے باہر چوتھے، until the 7 skies 7 circles حدیث کے مطابق مخلوق کے گرد فرشتوں کے بن جائیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ اب آپ اگر تصویر تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں تو خوف خدا انسان پر ڈیفینیٹلی اترنا شروع ہو جاتا ہے، ایک ہیبت انسان اپنے دل پر محسوس کرتا ہے، ایک کیفیت اپنے دل پر محسوس کرتا ہے کہ وہ کیا وقت ہوگا جس وقت کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ کچھ کہہ سکے، اور کیفیت یہ ہوگی کہ اللہ کی مخلوق فرشتوں کی الگ ہیبت ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ تو آئے نہیں، ابھی تو صرف فرشتے ہیں جنہوں نے ہیومینٹی کو سرکل کر لیا ہے، 7 سرکل انسانیت کے گرد بنے ہیں۔ یہ تو گھیرا تنگ نہیں ہوتا جاتا، جیسے جو لائن ہرڈ ہوتا ہے وہ ایک پرے کو اگر دیکھ لیتا ہے یا کچھ
اس کے سامنے بفلوز آ جاتی ہیں تو وہ 7 8 10 لائنز جو ہیں وہ سرکل بنا کے اس کے گرد گھومتے رہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو اپنی اتھارٹی بتانے کا موقع مل جاتا ہے اپنے پرے کے سراؤنڈنگ میں۔ اسی طرح سے فرشتے انسانیت کے گرد 7 سرکلز بنا لیں گے، اور پھر کیا ہوگا اگلا سٹیپ؟ جب فرشتے سارے اللہ کے حکم سے 7 آسمانوں کے اتر جائیں گے، انسانیت کے گرد سرکل بنا لیں گے، اب وہ خاص فرشتے 8 فرشتے اتریں گے جن کے پاس اللہ کا عرش ہوگا۔ سورت غافر آیت نمبر 7 میں آتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم۔ رسول اللہ نے ان فرشتوں کے بارے میں بتایا ہے جو اللہ کا عرش اٹھانے والے ہوں گے۔ حملۃ العرش، فرشتے جو اللہ کا عرش لے کر اتریں گے، یہ اسپیسیفک فرشتے ہیں۔ جیسے ہر آسمان کے فرشتے اسائنڈ ہیں، اسپیسیفک ہیں، اسی طرح اللہ کا عرش لے کر جو فرشتے اتریں گے وہ بھی اسپیسیفک ہیں۔ اور حدیث کے مطابق، قرآن کی آیات کے مطابق، یہ جو فرشتے ہوں گے دیز ول بی ہیومنگس اینجلس۔ یہ حدیث کے مطابق یہ 8 فرشتے ہوں گے جو اللہ کا عرش لے کر اتریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں کے بارے میں بتایا ہے، یعنی ان کے سائز کے بارے میں بتایا ہے جو اللہ کا عرش لے کر اتریں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا، حدیث کا مفہوم آتا ہے، ان میں سے ہر ایک فرشتہ جو ہوگا اس کے ایئر لوب، یعنی جو آپ کی کان کی لوب ہوتی ہے نا، جس میں آپ ایئر لوب، جس میں آپ اپنا ایئر رنگ پہنتے ہیں، اسٹڈ پہنتے ہیں، آپ اپنی بالیاں پہنتے ہیں، وٹ ایور یو ہیو ان یور ایئر، جو پیئرسنگ کراتے ہیں آپ جس جگہ پہ، دیٹس کالڈ ایئر لوب، جس کو آپ کان کی لو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس فرشتے کا سائز اس کے ایئر لوب اور اس کے شولڈر کے درمیان میں will be the distance of 700 years. Now we don't know are these light years or these are the Georgian years. ہمیں نہیں پتا۔ اللہ کے رسول نے اگین یہاں پر بس یہ بتایا کہ 700 سال کا فاصلہ ہوگا، مگر وہ لائٹ ایئر ہوں گے یا وہ ریگولر ہمارے جیسے جو زمین کے جارجین کیلنڈرز کے 700 سال ہوتے ہیں وہ ہوں گے، واللہ عالم۔ لیکن اس فرشتے کا سائز بتانے کے لیے اللہ کے رسول نے یہ ایک انڈیکیٹر دیا کہ اس کے کان اور اس کے شولڈر کے درمیان میں ایک گھوڑا سوار، ایک رائڈر چلتا جائے گا یہاں تک کہ 700 ایئرز ہو جائیں گے، پھر وہ اس کے کان سے اگر سفر شروع کرتا ہے تو وہ اس کے شولڈر تک پہنچے گا، اور وائس ورسا، شولڈر سے کان تک پہنچنے میں 700 ایئرز لگ جائیں گے۔ یہ اس لیے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، سو وی کین امیجن دا سائز آف دا عرش، so we can imagine the majesty of اللہ سبحانہ وتعالی۔ آپ سوچیں کیا ہیبت ہوگی۔ ہم تو غافل دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں تو اندازہ نہیں ہے کہ وقت کتنا قیمتی ہے، کیسے اس کا ایک ایک لمحہ آپ اور میں بچا کر انویسٹ کر سکتے ہیں، کیسے مجھے اور آپ کو اپنے رب کی فرما برداری میں محنت کرنی چاہیے، کتنا وقت ہمیں اپنی آخرت سنوارنے پر لگانا چاہیے کہ قیامت کے دن کی سختیاں ہمارے لیے سختیاں نہ بنیں، اللہ ہمیں اپنی رحمت میں لے لے۔ یہ وہ ہیبت کا مقام ہوگا، اور یہ وہ فرشتے ہوں گے۔ آپ اگر تھوڑا سا بھی ریلیٹ کر سکیں، I'm sure I will be able to tell this impact with the clarity۔ سورۃ غافر کی آیت میں نے آپ کو بتائی تھی، آیت 7 میں آتا ہے کہ اللہ کا عرش لے کر یہ فرشتے اتریں گے، یسبحون بحمد ربہم، یہ اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہوں گے۔ اور ایک اور جگہ آتا ہے سورۃ زمر میں، سورۃ زمر آیت نمبر 75 میں، وَتَرَى الْمَلَائِكَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ یسبحون بحمد ربہم، تو ملائکہ کو دیکھو گے وہ اللہ کے عرش کے گرد ہوں گے اور وہ کانسٹنٹلی تسبیح کر رہے ہوں گے۔ آپ سوچیں یہ کانسٹنٹلی تسبیح، اٹس لائک ایک، اس سے بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں سین ڈپکٹ کیا گیا ہے، اس سے بھی ایک کیفیت ڈیولپ ہوتی ہے، اس لیے کہ جب اللہ کے بندے تسبیح کرتے ہیں، کوئی انسان بیٹھا ہوا اللہ کی تسبیح کر رہا ہے اور ذرا سی اونچی آواز میں کر رہا ہے، کوئی انسان بہت پیاری آواز میں تلاوت کر رہا ہے، کوئی انسان بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ کوئی کلمہ، کوئی دعا اللہ سے مانگ رہا ہے، ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ صرف عام انسانوں کا معاملہ ہے، 4 لوگ مل کر ایک آواز میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں، ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ تو وہ فرشتے ہیں جو ایکسکلوسیو فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کے ساتھ اپوائنٹڈ ہیں، ان کا سائز بتا رہے ہیں۔ جب ان کا سائز یہ ہے تو آپ سوچیں ان کی آواز میں کیا روب ہوگا، ان کی آواز سے کیا ماحول ڈیولپ ہوگا، ان کی آواز سے کیا کیفیت آس پاس بن جائے گی کہ قرآن نے کئی جگہ کہا ہے یسبحون بحمد ربہم۔ ہم تو آیت پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں تسبیح پڑھتے ہوئے وہ فرشتے اتریں گے، اٹس ناٹ جسٹ کہ ہم اتنے آرام سے یہاں سے گزر جائیں، وہ جب تسبیح پڑھتے ہوئے آئیں گے تو تسبیح انسان سن رہے ہوں گے، ایک تو عرش کے آنے کی ہیبت،
فرشتوں کو دیکھنے کی ہیبت، ان فرشتوں کی آواز اور اس تسبیح کی وجہ سے ڈیولپ ہونے والا مقام آپ کو اور مجھے آج بتا سکتا ہے کہ انسانیت کی اس وقت کیا کنڈیشن ہوگی۔ سورۃ البقرہ کی آیت 210 میں آتا ہے هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکہ وقضی الامر، جس وقت اللہ کا عرش فرشتے لے کر نازل ہوں گے فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یعنی اب کسی پر ہیبت آ رہی ہے وہاں اس وقت کھڑے ہو کر، اب کسی کا دل چاہ رہا ہے ہائے میں اپنا وقت ضائع نہ کرتی، اب کسی کا دل چاہ رہا ہے کہ میں توبہ کر لیتی، اب کسی کا دل چاہ رہا ہے میں اس کو معاف کر دیتی، اب کسی کا دل چاہ رہا ہے کہ میں قربانی دے دیتی اللہ کی خاطر دنیا میں۔ اب فائدہ نہیں ہوگا، وقضی الامر، اب تو فیصلے کا وقت آ گیا ہے۔ اب تو صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ججمنٹ پاس کی جائے گی۔ اب تو یوم الدین ہے، جزا کا دن ہے، اس لیے کہ اب اللہ کا نزول ہو گیا۔ Now the episode will move forward۔ اللہ کا عرش آ رہا ہے یعنی اللہ آ رہا ہے۔ سوچ کر بول کر ہیبت آتی ہے انسان کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے درمیان میں مخلوق کے سامنے اتر رہا ہے۔ سوچیں یہ وہ اس وقت دنیا ہے جہاں سورج نہیں ہے، چاند نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو ختم ہو گئے، ان کو تو گرا کے ختم کر دیا گیا۔ پھر بھی سورۃ زمر کی آیت 69 میں آتا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، تو نور تو ہے نہیں، روشنی تو ہے نہیں، لائٹ تو ہے نہیں، نہ سورج ہے نہ چاند ہے۔ اگر آپ کبھی قرآن کی آیت پر اتنا سا غور کر لیں کہ جب سورج ختم کر دیا جائے گا، جب چاند نہیں ہوگا، ظاہر ہے سورج ختم تو چاند بھی نہیں روشن ہو سکتا، اٹ ول بی اے پچ ڈارک ارتھ، پچ ڈارک ارتھ۔ سورج چلا جاتا ہے تو رات میں کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا چھا جاتا ہے، دیر از نتھنگ ٹو لائٹ اپ دا ارتھ۔ تو جب زمین کی یہ کیفیت ہوگی پچ ڈارک ہوگا، فیصلے کا دن اندھیرا ہوگا۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِهَا، کس نور سے زمین کو روشنی دی جائے گی، کس لائٹ سے اس کو روشن کیا جائے گا؟ روشنی ہوگی بِنُورِ رَبِّهَا، وہ روشنی ہوگی رب کے نور کی، زمین اللہ کے نور سے شائن کرے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، فیصلے کا وقت قریب آ گیا، ہر انسان کی کتاب رکھ دی جائے گی۔ Whatever I have done in this earth, whatever I have done in this life, whatever I have said in this life, whatever محبت اور نفرت I have spread in life, whatever hatred or whatever kindness I have done with my life، وہ سب میرے سامنے ایک کتاب کی شکل میں رکھ دیا جائے گا۔ اور پھر قرآن کے آیات کے مطابق سب سے پہلے انبیاء کو بلایا جائے گا اور معاملہ شروع کیا جائے گا۔ تو یہ جو زلزلہ تھا، ارتھ کویک تھا، یہ دوسرے سور کے امیڈیٹلی بعد ہیپن ہونے والا ایک سٹیپ تھا۔ اب یہ جو صورت ہے یہ اس پوائنٹ تک آپ کو اور مجھے تفصیل بتاتی ہے جہاں کتابیں کھول دی جائیں گی، بیکاز سورۃ الزلزلہ کا جہاں اختتام ہوتا ہے وہ وہی مقام ہے جہاں پر انسانیت کے اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، اور پھر ان اعمال ناموں کے حساب سے انسانیت کا جو ججمنٹ ہے وہ کیا جائے گا، جو حساب کتاب ہے وہ کیا جائے گا۔ سو دس واز بیسیکلی ڈفرینٹ ایپیسوڈس جو آپ کو بتانا اس لیے سنوپسس کی شکل میں ضروری تھا کہ تاکہ ایک قیامت کی جو تصویر ہے جو سورۃ الزلزلہ سے قرآن بتانا چاہ رہا ہے، ہم اس کو، اس کے ایسنس کو محسوس کر سکیں، ہم اللہ کی ہیبت کو آج محسوس کر سکیں، ہم اللہ کی میجسٹی اور اس کے جلال کو آج محسوس کر سکیں، اس لیے کہ آج اس کا محسوس ہونا اس وقت مجھے فائدہ دے گا، اس وقت اس جلال کا محسوس ہونا مجھے فائدہ نہیں دے گا، بیکاز اب تو موقع ختم ہو جائے گا۔ تو اگر آج کسی کو قرآن کی آیات پڑھ کے، آج کسی کو سورۃ الزلزلہ پڑھ کے آنے والے وقت کے لیے نصیحت مل جاتی ہے، then this is the requirement، this is the needed thing جس کے لیے قرآن نازل کیا گیا تھا۔